ज़ुहान और अनाब शॉपिंग से वापस घर आकर अपने कमरे में आ जाते हैं। अनाब शाल और हाथ उतार रही थी कि ज़ुहान बोला, तुमने गौर किया माल में कैसे लड़कियां मुझे घूर घूर कर देख रही थीं? ज़ुहान इसे तंग करने की गरज से कहता है। इसकी बात पर अनाब ने हाथ थामे। गौर तो इसने भी किया था कि लड़कियां ज़ुहान को देख रही थीं, पर इसे ये उम्मीद नहीं थी कि ज़ुहान ने भी इन पर ध्यान दिया। ज़ुहान इसे सोचों में गुम देखकर इसके पास गया। नीचे से ही हक किया, क्या सोच रही है मेरी जान? अचानक ज़ुहान की आवाज़ इतने पास सुनकर अनाब थोड़ा डर जाती है। कुछ नहीं, यहाँ पर मुझे कहीं से जलने की बड़ी गंदी बू आ रही है। ज़ुहान अपने नाक पर हाथ रख कर कहता है। इसकी बात पर अनाब गुस्से से इसे धक्का देकर इससे दूर होती है। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बीवी के होते हुए दूसरे लड़कियों पर गौर करते हुए? इसके इतने गुस्से पर ज़ुहान अंदर ही अंदर खुश होता है, क्योंकि वो जेलिस हो रही थी। ओहो यार, बंदा बशर हूँ, नज़र भटक ही जाती है। हाँ तो अगर यही नज़र मेरी भटक जाती तो मैं ऐसे लड़कों को देखती फिर? इसकी बात अनाब को गुस्सा दिला गई। तुम कभी ऐसी हरकत करके देखो, अपने हाथों से तुम्हारी जान न ली तो कहना। वही बात मैंने कर दी तो आग लग गई, ये भी सही है। असल बात पता क्या है, तुम सब मर्द हो ही एक जैसे। तुम लोगों को ज़रा कदर नहीं एक वफादार औरत की। तुम लोगों को वही 2 टके की राह चलती लड़कियां पसंद आती हैं, जो हर नामहरम को हवसज़दा नज़रों से देखती हैं। बात करते करते अनाब की आवाज़ रिंध जाती है। हम लड़कियां ही होती हैं जो तुम लोगों के प्यार में सब कुछ भुलाकर, यहाँ तक कि खुद को भी भुलाकर तुम्हारी हो जाती हैं। अब अनाब की आंखों से मोटे मोटे कतरे बहना शुरू हो गए थे। हम ही पागल होती हैं जो अपने माँ बाप को छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर तुम लोगों के पास आती हैं, जहाँ हमने ज़्यादा वक्त गुजारा हो, पर किन के लिए जिन्हें हमारी कदर ही नहीं होती। अनाब हिचकियों के साथ रोने लगी। ज़ुहान इसकी आंखों को देखकर इस वक्त को कोस रहा था जब इसने अनाब को छेड़ने का सोचा। तुम दफ़ा हो जाओ इन्हीं लड़कियों के पास, तुम मेरे लायक हो ही नहीं। इसकी बात पर ज़ुहान तड़प कर इसके करीब होता है। यार अनाब, क्या हुआ? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैंने इन पर ज़्यादा गौर नहीं किया था। मैंने देखा था वहाँ पर जब तुम इनसे गुस्से से घूर रही थी, बस इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें तंग कर लूँ थोड़ा। पर मुझे क्या मालूम था मामला इतना नाजुक है। सॉरी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। यूहान यकदम इसके कान पकड़कर मीसना सा मुंह बनाकर कहता है। इसकी शक्ल पर न चाहते हुए भी अनाब को हंसी आ जाती है। भला ये क्या तरीका हुआ सॉरी करने का? अनाब का इशारा इसके हाथों की तरफ था जो अभी भी अनाब के कानों के पास थे। हाँ, वो मैं थोड़े यूनिक तरीके से तुमसे सॉरी करना चाहता था। हाँ चलो, मैं मान गई हूँ, पर आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई बात की तो मैं तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चले जाऊंगी। ज़ुहान इसकी बात को सुनते गुस्से से इसके बालों में हाथ डालता है और इसके होंठों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेता है। अनाब की ज़ुबान जो बहुत देर से चल रही थी, इसने अपने तरीके से बंद करता ज़ुहान इसके होंठ बेदर्दी से चूस रहा था। अनाब को अपना सांस बंद होता महसूस हो रहा था, पर ज़ुहान इसे आज़ादी नहीं दे रहा था। अनाब को अभी अपनी चलती ज़ुबान पर गुस्सा आ रहा था कि क्या ज़रूरत थी इतनी बड़ी बात करने की। अनाब लंबे लंबे सांस खींचती खुद को रिलैक्स कर रही थी। इसको लंबे लंबे सांस लेते देख ज़ुहान मुस्कुराया और इसे बेड पर धक्का देकर खुद उसके ऊपर आ गया। हम तो क्या कह रही थी तुम कि मुझे छोड़कर चली जाओगी? इसके चेहरे पर अपनी नाक से हिलाते ज़ुहान भारी आवाज़ में पूछता है। अनाब ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में गर्दन हिलाती है। ज़ुहान इसके गाल पर अपने दांत गाड़ता है। हल्का सा काट कर ज़ुहान इसकी आंखों में देखता है। हाँ तो तुम ऐसी हरकत करोगी भी नहीं, और जो तुम्हारी इसकी गलती की सज़ा होगी वो भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। इसलिए ऐसी हरकत का तुम सोचना भी मत ना, ठीक है ना मेरी जान? ज़ुहान पुरअसरार लहजे में कहते हुए आखिर में इससे प्यार से पूछता है। जी मैं नहीं करूँगी कभी भी है। अनाब जल्दी से अटकते हुए कहती है। हाँ तो अब मुस्कुराओ, फिर हम अपना रोमांस चालू कर दें। अनाब जो न जाने क्यों आज इस पर खौफ आ रहा था, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती है। ना मेरी जान, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका डर देखकर ज़ुहान प्यार से इसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां फेरता है। चलो दिल से मुस्कुराओ, शाबाश, मैं वही हूँ तुम्हारा पहले वाला ज़ुहान। अनाब थोड़ा रिलैक्स होती है और फिर मुझसे मुस्कुराती है। ये हुई ना बात। ज़ुहान इसके माथे को अपने लबों से छू कर कहता है। तो फिर क्या आज भी तैयार हो मेरी शिद्दत खुद के वजूद पर सहने के लिए? ज़ुहान मानी खेजी से सवाल करता है। अनाब आंखें बंद करके गर्दन हाँ में हिलाती है। इसके इकरार पर ज़ुहान फिर से झुकता है और इसके माथे पर अपने लब रखता है।
اس کی گردن پر جھک کر ذوحان اپنی وہاں محبتیں لٹاتا ہے۔ وہاں ذوحان اس کی گردن پر جا بجا لمس چھوڑتا ہے، اس کی گال پر اپنی بیئر ڈگر کاٹتا ہے، جس پر عناب کھلکھلا کر ہنستی ہے۔ پھر سے اس کی ہنسی سن کر ذوحان کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے کپڑے اس کے بدن سے الگ کر کے ذوحان اس کے ابھاروں پر جھکتا ہے۔ اس کے دونوں بار اپنے ہاتھوں سے زور زور سے مسلتے ہوئے ذوحان اس کے گال چوم رہا تھا۔ ذوحان ذرا نیچے جھکا اور اس کی ہلکی گلابی نپل کو منہ میں لے کر زور سے چوسنے لگا۔ یہ عمل ذوحان کا سب سے زیادہ فیورٹ تھا۔ کافی دیر اس کی ایک نپل چوسنے کے بعد ذوحان دوسری بھی چوسنے لگا۔ ذوحان کے ہاتھ عناب کے نیچے حصے کی طرف گستاخیاں کر رہے تھے۔ وہاں اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے ذوحان اسے اور تڑپا رہا تھا۔ اس کے ابھاروں سے منہ نکال کر وہ دوبارہ سے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ دونوں ہی کبھی منہ کھول رہے تھے تو کبھی بند کر رہے تھے۔ کافی دیر یہی عمل دہرانے کے بعد ذوحان اس کے ہونٹوں سے الگ ہوا۔ کیسا محسوس کر رہی ہے میری جان؟ ذوحان اس کے ابھار دیکھتے ہوئے بولا، جو دن بدن اس کی شدتیں سہ کر بڑے ہو رہے تھے۔ سکون محسوس کر رہی ہے آپ کی جان، آپ کی قربت مجھے سکون فراہم کرتی ہے۔ آپ کا مجھے جا بجا چھونا مجھے راحت دیتا ہے۔ بس مجھے آپ سے یوں ہی محبت کرتے رہنا، میں آپ کے لیے ہمیشہ حاضر رہوں گی۔ اف میری جان، تم اپنے ان الفاظوں سے مجھے اور پاگل کرتی ہو، اپنی ننھی سی جان پر عذاب لاتی ہو۔ آپ کی یہ جان لیوا قربت میرے لیے عذاب نہیں، باعث سکون ہے۔ بس میری جان، اب تمہاری خیر نہیں۔ ذوحان بولتے ہوئے اس سے پر قابض ہو جاتا ہے۔ آج مقرب بہت خوش تھا۔ وہ جلدی جلدی اپنے ہاتھ چلا کر تیاری کر رہا تھا۔ آف وائٹ شیروانی میں مقرب کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ مکمل تیار ہو کر مقرب آخر میں گھڑی پہننے کے لیے دیکھتا ہے، پر وہ اسے نہیں ملتی۔ وہ ہر جگہ دیکھتا ہے پر نہیں مل رہی ہوتی۔ ابھی وہ ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ زاریان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے کچھ ڈھونڈتے دیکھ کر زاریان سوال کرتا ہے، یار کیا ہوا، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ یار میں نے جو آج گھڑی پہننے کے لیے منگوائی تھی وہ نہیں مل رہی۔ یار میں نے ڈریسنگ ٹیبل پر ہی رکھی تھی، اب نہیں ہے۔ ابھی وہ کچھ بولتے کہ مقرب کی امی بھی کمرے میں آتی ہیں۔ اپنے بیٹے کو دلہا بنے دیکھ وہ دل سے ماشاءاللہ کہتی ہیں، ماشاءاللہ میرا بیٹا کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ امی میں تو ہمیشہ ہی شہزادہ لگتا ہوں۔ مقرب برا مان کر کہتا ہے، ہائے یہ بھی میرے بیٹے نے بالکل ٹھیک بولا ہے، پر آج کچھ زیادہ ہی روپ آیا ہے۔ ارے آنٹی آپ بالکل ٹھیک بول رہی ہیں، ویسے آج تک سنا تھا کہ دلہنوں کو روپ آتا ہے، پر ہمارے تو دلہے صاحب ہی اتنا چمک رہے ہیں، لگتا ہے آج دلہنوں کا بھی ریکارڈ توڑیں گے۔ ان کی بات پر زاریان جلدی سے کہتا ہے، یہ میری تعریف تھی کہ بے عزتی؟ اس کی بات سن کر مقرب دیکھتا ہے، یہ میری تعریف تھی کہ بے عزتی؟ اس کی بات سن کر مقرب آنکھیں سکیڑ کر پوچھتا ہے، ابے میرے یار تو جو محسوس کر لے، اگر تو اسے تعریف سمجھے تو یہ تعریف ہے، اگر بے عزتی سمجھے تو وہی ٹھیک۔ زاریان اسے چھیڑنے والے انداز میں کہتا ہے، تو دفع ہو جا، مجھے پہلے ہی میری گھڑی نہیں مل رہی، تو اور ڈرامے کر لے۔ کیا ہوا، کون سی گھڑی نہیں مل رہی؟ اس کی بات سن کر مسز شاہ پوچھتی ہیں، ارے ماما میں نے اسپیشلی آج کے لیے رولکس کی گھڑی منگوائی تھی، پر اب وہ نہیں مل رہی۔ وہ اس کے بیڈ کی طرف بڑھتی ہیں اور سائڈ ٹیبل سے گھڑی اٹھا کر اس کے سامنے کرتی ہیں، ہاں یہی ہے نا، یاد رکھو تو ہی نا، پر کوئی کام تم ہر بات بھول جاتے ہو۔ وہ اسے گھڑی پہناتے ہوئے باتیں سنا رہی تھیں، یار ماما آج تو میرا نکاح ہے، آج تو عزت افزائی نہ کریں۔ ہاں ہاں اب تو وہی یاد رہتی ہے، کچھ اور کیا یاد رکھنا، زاریان اس کے کان میں کہتا ہے، چلو تم لوگ جلدی تیار ہو کر باہر آ جاؤ، ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی ماما بول کر باہر چلی جاتی ہیں۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے نکاح والے دن ہی مجھے بخش دے، تجھے بخشنے والی تیری شکل نہیں ہے۔ جتنا تو نے لوگوں کو تنگ کیا ہے اس کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ کیسے بیچاروں کے بریک اپ کرواتا تھا، اف کیا ہی مزہ آ جائے جب تیری بیوی ہی تجھے منہ نہ لگائے۔ قسمیں میں نے تو دعوت کرنی ہے اگر ایسا ہو جائے۔ زاریان ابھی بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آتا، تو ہے ہی بے غیرت انسان، بیٹا تیری بھی رخصتی آ رہی ہے، پوری بارات تجھے تیرے کمرے میں نہیں جانے دوں گا، مقرب منہ بنا کر کہتا ہے۔ ہاں تیری اتنی ہمت تو مجھے میری بیوی کے پاس جانے سے روک سکے؟ اب تو وقت ہی بتائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ مقرب اپنی بات کہہ کر رکتا نہیں بلکہ کمرے سے نکل جاتا ہے۔ زاریان بھی اس کے پیچھے ہی نکل آتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ سب لڑکی والوں کے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ عناب جب سے تیار بیٹھی ذوحان کا انتظار کر رہی تھی، جو نہا کر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ عناب خود بھی صبح سے کاموں میں مصروف تھی، اب اس کی ساس نے اسے تیار ہونے بھیجا تھا۔ ذوحان کی بڑی گندی عادت تھی کہ وہ نہانے میں وقت لگاتا تھا۔
اناب پستہ رنگ کی ساڑی میں قیامت ڈال رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کلک کی آواز سے واش روم کا دروازہ کھلا اور پستہ رنگ کے کرتا پاجامے میں ذوحان باہر نکلا۔ اناب کو دیکھ کر وہ وہیں جم گیا۔ اناب نے سرخ لپسٹک لگائی ہوئی تھی، کانوں میں درمیانے سائز کے پستے رنگ کی چوڑیاں کانچ کی ڈالی ہوئی تھیں۔ وہ ہلکی سی تیاری میں بھی ذوحان کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ میری بیوی اتنی پیاری ہے، مجھے یقین نہیں ہوتا، تو تم یقین کر لو کہ میں بہت پیاری ہوں۔ اناب اکڑ کر کہتی ہے، میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ جسے بیوی ایسی ملی ہے جو شکل اور دونوں سے حسین ہے۔ ذوحان اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کہتا ہے۔ ابھی وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا ہے کہ اناب جلدی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ نہیں ابھی نہیں، میرا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ تو تم میک اپ کے لیے مجھے خود سے دور کر رہی ہو۔ آپ جتنا میرے نزدیک ہیں کبھی دور ہو ہی نہیں سکتے، پر پلیز ابھی نہیں، رات میں جتنی مرضی منمانیاں کر لینا۔ میں واقعہ خوش نصیب ہوں جو تم ملی، خود کے قریب ہی خود بلاتی ہو۔ ہاں کیونکہ مجھے بھی تم سے دوری پسند نہیں ہے۔ اناب تھوڑا سا اوپر ہو کر اس کے گال کے ساتھ اپنا گال رگڑتی ہے۔ اب جلدی تیار ہو جاؤ، ہم نے نیچے بھی چلنا ہے۔ ہاں بس 10 منٹ۔ ذوحان جلدی سے شیشے کے سامنے جاتا ہے اور تیار ہونے لگتا ہے۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ دونوں کمرے سے ایک ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ وہ دونوں نیچے پہنچتے ہیں تو انہیں سامنے ہی زاریان اور مقرب نظر آ جاتے ہیں۔ ذوحان آگے بڑھتا ہے اور مقرب کو اپنے گلے سے لگاتا ہے۔ مبارک ہو، آج تو ابھی سے اپنی مصیبتیں سر لینے والے ہو۔ تم میری ٹینشن نہ لے، میں تیرے جیسے رن مرید تھوڑی نہ ہوں۔ مقرب اس سے الگ ہو کر کہتا ہے، ہاں ہاں بیٹا بن لے جتنا بننا ہے، بہت جلد تو ہم میں سے بھی بڑا رن مرید ہوگا۔ تو رن مریدوں کے ریکارڈ توڑے گا، یہ میری بھوشے وانی ہے۔ کیا مسئلہ ہے سب کے ساتھ، آج میرا نکاح ہے، سب مجھے پروٹوکول دینے کی بجائے ذلیل کر رہے ہیں۔ مقرب غصے سے کہتا ہے اور جا کر صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ زاریان اور ذوحان ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ہنسنے لگتے ہیں۔ بڑا مزہ آ رہا ہے اسے تنگ کرنے میں۔ ہاں یار، کیسے لوگوں کو ذلیل کرتا تھا، آج خود ہو رہا ہے۔ زاریان کے جواب میں ذوحان بھی بڑھ چڑھ کر کہتا ہے، چل چل اس کی ٹانگیں کھینچ۔ زاریان کہہ کر مقرب کی طرف بڑھتا ہے، اس کے پیچھے ذوحان بھی آتا ہے۔ ہم اکیلے میں بیٹھ کر یہ کریں گے۔ مقرب اوپر کی طرف دیکھ کر ہلکی آواز میں کہتا ہے، مقرب تجھے ایک راز کی بات بتاؤں؟ اس کی بات بولنے پر مقرب اسے غصے سے دیکھتا ہے۔ نہیں بھائی تو نہ بتا، جب بھی زبان کھولتا ہے بکواس ہی کرتا ہے۔ ابے سن بھائی، تیرے لیے بہت ضروری ہے یہ، اب تو نے چپ تو رہنا ہی نہیں، بتا ہی دے۔ تجھے پتہ ہے شبنم تجھے پسند نہیں کرتی، وہ بس انکل آنٹی کے کہنے پر شادی کر رہی ہے، اور وہ بھی بہت مشکلوں سے۔ اس کی بات پر مقرب اگلے ہی لمحے، میرے لیے تو پھر یہ کافی اچھی بات ہے کہ میری ہونے والی بیوی میرے نکاح میں آنے کے بعد مجھ سے محبت کرے گی، اور مجھے پورا یقین ہے اسے مجھ سے محبت ہو جائے گی، کیونکہ نکاح جتنا پاک اور مضبوط رشتہ اسے مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر ہی دے گا۔ ذوحان اس کا سر پکڑ کر اس کے ماتھے پر لب رکھتا ہے، ابے او ٹھرکی، تیری بیوی ادھر ہے، جا یا ادھر کام کر۔ مقرب جلدی سے اسے پیچھے پر اپنا ماتھا رگڑتا ہے، بیوی اپنی جگہ پر یار کو چمی دینے کی چس اپنی جگہ۔ اذن اور افرا ایک ساتھ چلتے ہوئے ایک مکمل خوبصورت جوڑ لگ رہے تھے۔ سوہا براؤن کلر کی میکسی میں کھلے بال چھوڑ کر ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا کر قیامت ڈال رہی تھی۔ پھولوں سے کہو آج دامن سنبھال لیں ذرا اپنا، آئے گی وہ گلشن میں۔ اس کی حرکت پر سب ہی ہنستے ہیں۔ سوہا شرمندہ ہو کر جا کر سامنے صوفے پر بیٹھتی ہے۔ اوہ بھائی جان صبر کر لو، آپ کی ہی ہے، اتنے اتاولے نہ ہوں۔ مقرب اس کو کندھا مار کر شرارتی انداز میں کہتا ہے۔ جلتا رہ، میں تو چلا اپنی براؤنی کی طرف۔ زاریان اسے سنا کر سوہا کی طرف آ جاتا ہے۔ اذن اور افرا دونوں وہاں سب سے ملنے لگے تھے، پر سوہا اکیلے ہی بیٹھ گئی تھی کیونکہ وہ ایسی ہی تھی۔ زاریان ذرا سا اس کی طرف جھک کر کہتا ہے۔ سوہا کا دل اتنی تیزی سے دھڑکتا ہے کہ زاریان بھی اس کی دھڑکنوں کی آواز بآسانی سن سکتا ہے۔ کیا ہوا، خاموش کیوں ہو؟ اس کی ذرا سی قربت پر وہ کانپنے لگتی تھی، ابھی بھی اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ میں کیا بولوں، سوہا اٹکتے ہوئے کہتی ہے۔ تم میری تعریف بھی کر سکتی ہو کہ میں کتنا ہینڈسم لگ رہا ہوں۔ ویسے تمہیں خوشی تو ہوتی ہوگی کہ یونی کا سب سے ہینڈسم لڑکا تمہارا شوہر ہے۔ خوشی تو پھر تمہیں مجھ سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں، سوہا اترا کر کہتی ہے۔ ہاں مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے، میں اپنی اسی خوشی کا اظہار اپنے طریقے سے کروں گا۔ اس کی بات پر سوہا کی پلکیں خود بخود جھک جاتی ہیں۔
سوہا یار تم کب آئی؟ چلو میرے ساتھ، شبنم کے پاس جانا ہے۔ ابھی زاریان کچھ اور کہتا کہ اناب وہاں آ کر سوہا سے بولی۔ سوہا بھی شکر کا سانس لیتی جلدی سے اٹھی۔ بچ لو جتنا بچنا ہے، آنا تو تمہیں کچھ وقت میں میرے پاس ہی ہے۔ زاریان اٹھتا ہے اور ان لوگوں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اوہ یار شکر ہے تم وہاں آ گئی، ورنہ میں نے تو پانی پانی ہو جانا تھا۔ سوہا اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ کیا کہہ رہے تھے زاریان بھائی؟ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں۔ بولتے بولتے اچانک ہی سوہا کی زبان کو بریک لگی۔ مطلب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہاں یار کتنا تم شرماتی ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، پر ابھی چلو شبنم کو دیکھنا ہے وہ تیار ہوئی ہے کہ نہیں۔ وہ دونوں جلدی جلدی کہنے لگتی ہیں۔ کیا ہوئی؟ ہماری چھوٹی سی دلہن تیار ہے، اناب پارلر والی سے پوچھتی ہے۔ بس میم، بس یہ دوپٹہ رہ گیا۔ اوکے ٹھیک کر لو، پھر ہم اپنی دلہن کو دیکھیں گے کیسی لگ رہی ہے۔ جی میم بس 2 منٹ۔ میم ہو گیا، اب آپ دیکھ لیں کہ میک اپ کیسا ہوا ہے، اگر کوئی چیز بری لگی تو بتا دیجیے گا، میں ٹھیک کر دوں گی۔ 2 منٹ بعد پارلر والی مؤدب انداز میں بولی۔ اناب اور سوہا دونوں شبنم کی طرف بڑھی۔ ماشاء اللہ دونوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اللہ اللہ لڑکی تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ سوہا اس پر نظریں جمائے بولی۔ شبنم دل و جان سے مسکراتی ہے۔ اللہ تم سے بھی زیادہ تمہارا نصیب خوبصورت کرے، آمین۔ سوہا اسے دل سے دعا دیتی ہے۔ بھابھی آپ بھی میری تعریف کریں نا۔ شبنم اپنی سبز رنگ کی آنکھیں مٹکا کر اناب سے کہتے ہیں، ارے میری منی تم واقعہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ دلہن کا روپ سچ میں تم پر بہت آیا ہے۔ اللہ پاک میری چھوٹی سی منی کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ اناب اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھامتے بولتی ہے۔ ایک تو شبنم پٹھان تھی، دوسرا سیلف اور بیسڈ۔ وہ اپنی بہت زیادہ کیئر کرتی تھی، اسے ذرا پسند نہیں تھا خود سے لاپرواہ ہونا۔ شبنم کو ان لڑکیوں سے چڑ تھی جو اپنی کیئر نہیں کرتی تھی، وہ تینوں باتوں میں لگ جاتی ہیں۔ شبنم کے امی ابو، اس کا بڑا بھائی ذوحان، زاریان اور مووی، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ شبنم کی ماں اس کے پاس جا کر اسے سینے سے لگاتی ہے، بیٹا اب مولوی تم سے پوچھے گا نکاح قبول کرنے کا، اپنے پورے دل سے یہ نکاح قبول کرنا۔ شبنم تھوڑی جھلی سی شرارتی تھی، جی امی میں دل سے قبول کروں گی۔ شبنم خان ولد رحمان خان، آپ کا نکاح مقرب شاہ ولد رضا شاہ سے 10 لاکھ روپے سکہ راج الوقت طے کیا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے جی قبول ہے۔ شبنم خان ولد رحمان خان، آپ کا نکاح مقرب شاہ رضا سے 10 لاکھ روپے طے کیا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ رحمان صاحب اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کچھ خاموش آنسو ان کی آنکھوں سے نکل کر شبنم کے دوپٹے میں جذب ہوتے ہیں۔ ذوحان اور زاریان بھی اسے اپنے ساتھ لگا کر دعائیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد سب مقرب کی طرف آتے ہیں۔ میں تم سے ہمیشہ محبت کروں گا، تمہیں بہت پیار کروں گا۔ میں تمہیں سب سے چھپا کر رکھوں گا، تم پر کبھی آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ مقرب شاہ ولد رضا شاہ، آپ کا نکاح شبنم خان ولد رحمان خان سے 10 لاکھ روپے سکہ راج الوقت طے کیا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں دل و جان سے چاہوں گا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی سب نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اے میرے رب، میں تیرا بہت شکر گزار ہوں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جس لڑکی سے میں نے محبت کی، جس کا میں نام تک نہیں جانتا، وہ اتنی آسانی سے میری قسمت میں لکھ دی جائے گی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں بہت خوش قسمت ہوں۔ میں آج تیرا شکر ادا کرتا ہوں، جتنا کروں کم ہے۔ مقرب دعا مانگتے میں اتنا مگن تھا کہ خوشی اور تشکر سے اس کے احساس کی آنکھیں اس سے نم ہو رہی تھیں۔ بہت مبارک ہو تجھے، میری بہن کا بہت خیال رکھنا، بہت لاڈلی ہے وہ ہماری۔ بہن کا ذکر کرتے ذوحان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ تو فکر نہ کر، تجھے شکایت کا موقع نہیں ملے گا، مقرب مسکرا کر بولا۔ اس کے بعد کھانے کا دور چلا، سب نے اچھے ماحول میں کھانا کھایا۔ اناب، افرا اور سوہا اپنے لیے اور شبنم کے لیے کھانا ڈال کر اس کے کمرے میں ہی چلے گئے۔ سب کھانا کھا کر بڑے گارڈن میں باہر چلے گئے۔ نکاح سادگی میں ہی رکھا گیا تھا، ان کے کچھ قریبی رشتہ دار تھے۔ مجھے لگ رہا ہے میرا دل پریگننٹ ہو رہا ہے، اس کی بات کہ سب کے دماغ کے اوپر سے نکل جاتی ہے۔ مقرب، میں نے آج سے پہلے سنا تھا کہ پیٹ پریگننٹ ہوتا ہے، اور وہ بھی لڑکی کا۔ آج سن رہا ہوں دل پریگننٹ ہو رہا ہے۔
سسٹم کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آج تیرے سارے کام لڑکیوں والے ہو رہے ہیں، خیر تو ہے نا؟ زاریان مصنوعی پریشانی سے پوچھتا ہے۔ ابے کیا بکواس کر رہا ہے؟ میرے ساتھ کون سے لڑکیوں والے کام ہو رہے ہیں؟ نہیں تو یہ بتا، آج دلہنوں جیسا روپ آیا نہ تیرے اوپر؟ دوسرے کیسے نکاح کے بعد لڑکیوں کی طرح رو رہا تھا اور اب تیرا دل پریگننٹ ہو رہا ہے؟ اب تو خود ہی سوچ، تو غلط لگے گا ہی۔ اس کی رونے والی بات پر مقرر ہڑبڑا جاتا ہے۔ بکواس نہ کر، ہاں میں نہیں کر رہا، تو ہی بک دے کہ تیرا دل پریگننٹ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم کہیں میرے دل میں عشق تو پیدا نہیں ہونے والا؟ مقرب اس کی طرف دیکھ کر پوچھتا ہے۔ اوہ بڑے رومانٹک ہو رہے ہو، ذوحان اسے کندھا مار کر کہتا ہے۔ مقرب کا کزن دانیال کہتا ہے۔ اب یہ گانا بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ مقرب آنکھیں گھما کر کہتا ہے۔ ہاں بھائی، دانیال بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، گانا تو بنتا ہے، اب تم لوگ اصرار کر رہے ہو تو سنا دیتا ہوں، مقرب احسان کرنے والے انداز میں کہتا ہے۔ مقرب ہاتھ میں گٹار پکڑ کر ان کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ مقرب کے کزن نے جلدی سے ایک رسی پاس رکھی جس پر وہ بیٹھ کر گٹار بجانے لگا۔ سارے لڑکے مل کر ہوٹنگ کرتے ہیں سوائے ازن اور زاریان کے۔ وہ دونوں بس مسکرا کر ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ شور سن کر کمرے میں بیٹھی سب لڑکیاں کمرے سے باہر آ جاتی ہیں۔ شبنم بھی ان کے ساتھ آتی ہے۔ وہ سب ریکنگ پر جھک کر نیچے دیکھتی ہیں کہ آخر کیا ہوا ہے۔ یقیناً سب نے مقرب کو گانا سنانے کے لیے بولا ہوگا۔ اناب مینی خیزی سے شبنم کی طرف دیکھتی ہے۔ شبنم شرمانے کے بجائے ہنستے ہوئے نیچے دیکھنے لگتی ہے۔ دل نے یہ کہا ہے دل سے، محبت ہو گئی ہے تم سے۔ میوزک۔ دل نے یہ کہا ہے دل سے، محبت ہو گئی ہے تم سے۔ میری جان میرے دلبر، میرا اعتبار کر لو، جتنا بے قرار ہوں میں، خود کو بے قرار کر لو، میری دھڑکنوں کو سمجھو، تم بھی مجھ سے پیار کر لو۔ تم جو کہہ دو تو چاند تاروں کو توڑ لاؤں گا میں، ان ہواؤں کو، ان گھٹاؤں کو موڑ لاؤں گا میں۔ زاریان اٹھتا ہے اور پیچھے سے مقرب کو گلے لگاتا ہے جیسے وہ اس کی بچھڑی ہوئی محبوبہ ہو جسے کافی وقت بعد اپنے محبوب سے گلے ملنا نصیب ہوا ہو۔ زاریان کی حرکت پر سب ہی دبی دبی ہنسی ہنستے ہیں سوائے شبنم کے۔ وہ اپنی چیزوں کے لیے حد درجہ پوزیسو تھی۔ کیسا منظر ہے، میری آنکھوں میں کیسا احساس ہے۔ زاریان اپنی آواز کو بالکل پتلا کر کے لڑکی کی آواز میں گاتا ہے۔ اس کی اس حرکت پر مقرب سرخ پڑتا ہے۔ پاس دریا ہے، دور صحرا ہے، پھر بھی کیوں پیاس ہے۔ میں اپنی بیوی کا حق کسی کو نہیں دینے والا۔ مقرب کی پہلی پیٹھ تھی شبنم کے طرف، پر اب وہ مقرب کو دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسے کہتے ہوئے زاریان سے دور کھڑا ہو جاتا ہے اور گانے کے اگلے بول بولتا ہے۔ قدموں یکدم مقرب کی نظریں اٹھتی ہیں اور شبنم کی سبز آنکھوں سے ٹکراتی ہیں۔ مقرب کا دل اتنی تیزی سے دھڑکتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ یہاں موجود سب ہی اس کی دھڑکن سن لیں گے۔ مقرب کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر شبنم کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے۔ سب ہی مقرب کی تعریف کرتے ہیں۔ اب سب کا رخ ازن کی طرف تھا۔ ازن جو کب سے بیٹھا ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، ان سب کا رخ اپنی طرف دیکھ کر کہتا ہے، مجھے کوئی گانا نہیں آتا اور نہ میں سناؤں گا، مجھے ان کاموں سے دور رہنا ہی اچھا ہے۔ بھائی پلیز، آپ کو اس انسان کی قسم جس کو آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ دانیال اسے قسم دے ڈالتا ہے۔ ازن کی آنکھوں میں اس کے ماں باپ اور افرا کا چہرہ آتا ہے۔ جب سے اس نے مقرب کو اس کے والدین کے گلے لگتے دیکھا تھا تب سے ازن کو وہ دن بے حد یاد آ رہے تھے، لیکن پھر وہ اپنے آنسوؤں کو آنکھوں میں ہی روکتا ہے اور خود کو نارمل کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس افرا تھی جو صرف اس کی ہے۔ ارے بھائی، آپ کو ہم نے گانا سنانے کو کہا ہے اور ذکر کر رہے ہیں، یہاں میرا نکاح ہو رہا ہے، کوئی میلاد نہیں۔ مقرب اس کی طرف دیکھ کر معصومیت سے کہتا ہے۔ اس کی بات پر سب کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ ذوحان اسے چپ کروا کر ازن سے بولتا ہے۔ ازن برا منہ بنا کر دوبارہ گانے کے بول بولتا ہے۔ شرم و حیا کے پردے گرا کے کرنی ہے ہم کو خطا۔ ازن اپنے ذہن کے پردوں پر افرا کو رکھ کر گانے کے بول بولتا ہے۔ ضد ہے اب تو ہے خود کو مٹانا، ہونا ہے تجھ میں فنا، چاند سفارش جو کرتا ہماری۔
ازن سر چھیڑ رہا تھا کہ اس کی نظر افرا پر پڑتی ہے جو ریکنگ پر جھک کر بڑی مزے سے ازن کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ازن کو اپنی طرف دیکھتا پا کر مسکراتی ہے۔ ازن افرا کو دیکھ کر گانے کے اگلے بول بولتا ہے جو ارادے بتا دوں تم کو شرما ہی جاؤ گی تم، دھڑکنے جو سنا دوں تم کو شرما ہی جاؤ گی تم۔ ازن افرا کو دیکھ کر آنکھ ونک کرتا ہے۔ افرا جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلتی ہے۔ ہم کو آتا نہیں ہے چھپانا، شرم و حیا کے پردے گرا کے کرنی ہے ہم کو خطا۔ اس کے بعد افرا نے سارے فنکشن میں یہ بات نوٹ کی تھی کہ ازن اداس ہے، اس کی آنکھیں نم تھیں، تو وہ اس سے گھر جا کر بات کرنے کا سوچتی مصروف ہو گئی۔ واہ بھائی آپ تو چھپے رستم نکلے۔ ازن بھی مسکراتا ہوا اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے۔ آج سے پہلے اس نے گانا نہیں گایا تھا اس لیے نہیں معلوم تھا۔ اوہ اب تو پتہ لگ گیا ہے نا، اپنی منکوہا کے لیے گانا گایا کریں۔ زاریان اسے چھیڑتا ہے۔ ازن بس مسکرانے پر اکتفا کرتا ہے۔ گانوں کا دور ختم ہوتا ہے تو لڑکیاں کمرے میں واپس آ جاتی ہیں۔ ویسے مقرب کی آواز پیاری تو ہے، شبنم اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر کہتی ہے۔ ہاں نا یار، یونی میں بھی بہت شوگر لگتا اور مزہ آتا ہے، ہم سب یونی میں سب کے فیورٹ ہیں، اناب جو شیلی انداز میں کہتی ہے۔ اچھا گڈ، ویسے ایک بات پوچھوں؟ شبنم اناب کی طرف دیکھتی ہے۔ ارے منی تم پوچھو، میں کون سا منع کر رہی ہوں؟ کیا مقرب کی کوئی فیمیل فرینڈ ہے؟ مطلب کہ وہ یونی میں کسی کے ساتھ فری ہوتا ہے؟ اس کے سوال پر وہ تینوں مسکراتی ہیں۔ سچی بتاؤں تو زاریان بھائی، مقرب بھائی اور ذہان، یہ تینوں ہی کسی لڑکی کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ ہاں ہم دو ہیں جن کے ساتھ ان کا وقت زیادہ گزرتا ہے، پر کوئی اور نہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بلا کر لاتی ہوں اور تم دونوں بھی نکلو یہاں سے، شاباش۔ اناب شبنم سے بول کر سوہا اور افرا سے کہتی ہے۔ وہ دونوں بھی اٹھ کر کمرے سے نکل پڑتی ہیں۔ افرا یار تم جاؤ، میں چھت پر جا رہی ہوں۔ کیوں آپی، چھت پر کیا کرنے جانا ہے؟ سوہا کو گھٹن ہو رہی تھی اس لیے وہ کچھ وقت کھلے میں گزارنا چاہتی تھی۔ جی ٹھیک ہے آپی۔ افرا بولتے ہوئے باہر گارڈن کی طرف بڑھ جاتی ہے جہاں سب بڑے بیٹھے تھے۔ اناب نیچے جاتی ہے اور مقرب کو آواز لگاتی ہے۔ سب یہ حیران ہوتے ہیں کہ وہ مقرب کو کیوں بلا رہی ہے۔ مقرب اٹھ کر اناب کی طرف آتا ہے۔ کیا ہوا، خیریت؟ مقرب اناب سے پوچھتی ہے۔ ہاں میں یہ کہنے آئی تھی کہ اپنی منکوہا سے مل لو، وہ بیچاری انتظار کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ میں کیسے؟ مقرب کا خود کا بھی دل بے چین تھا اس سے ملنے کے لیے، پر اسے ڈر تھا کہ شبنم برا ہی نہ مان جائے کیونکہ زاریان نے بتایا تھا کہ اسے زبردستی نکاح کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ تم کیسے؟ یہ دیکھو سیڑھیاں ہیں، ان پر چڑھ کر اس کے روم میں چلے جاؤ۔ اناب اسے اپنی طرف سے بڑھیا جواب دیتی ہے۔ مطلب کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس نے بولا ہے تو میں تمہیں بلانے آئی ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں۔ ہاں جاؤ۔ اناب بولتے ہوئے گارڈن کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ اسے پیچھے سے اپنے نام کی پکار سنائی دیتی ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے، وہ زاریان کھڑا ہوتا ہے۔ اناب نیچے، یہ مقرب کدھر گیا؟ زاریان اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے۔ وہ اپنی نئی نویلی دلہن سے ملنے گیا ہے، میں نے اسے اوپر چھت پر جاتے دیکھا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ جی صحیح ہے، اناب کہتے ہوئے گارڈن کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ زاریان بھی سوہا کے پیچھے چھت پر چلا جاتا ہے۔ وہ چھت پر پہنچتا ہے تو وہاں اسے سوہا ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ نہ زیادہ روشنی تھی نہ زیادہ اندھیرا، وہ اسے دیکھ سکتا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، کیا ہوا، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ زاریان کی آواز سن کر سوہا کو بری لگتی ہے۔ میں یہاں ویسے آئی تھی، میں بھی ویسے آیا ہوں جیسے کہ تم۔ زاریان کندھے اچکار کر کہتا ہے، کیا کوئی کام تھا تمہیں؟ اوہ یار میں یہاں کچھ لینے کے لیے آیا ہوں، وہ بھی تمہارے ساتھ۔ زاریان مسکرا کر کہتا ہے، میرا من نہیں ہے پکچرز بنانے کا یار، بس 2-3، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم دونوں کی ڈریسنگ دیکھو نا، ایک جیسی ہے، پیاری آئیں گی۔ اس کے اصرار پر سوہا راضی ہو جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی بنا لو۔ ہاں ادھر کھڑی ہو جاؤ میرے ساتھ، سیلفی لیتے ہیں پہلے۔ زاریان اسے اپنی بائیں طرف کھڑا ہونے کے لیے کہتا ہے۔ زاریان اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر سیلفی لیتا ہے۔ وہ تصویر نکال کر دیکھتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پرفیکٹ، چلو اب اور بناتے ہیں۔ زاریان موبائل دیوار پر رکھتا ہے اور 10 سیکنڈ کا الارم لگا کر سوہا کی طرف آتا ہے۔ جلدی سے اسے اپنے قریب کر کے سمجھنے کا موقع دیے بغیر زاریان اس کے لبوں کو نرمی سے اپنے لبوں میں قید کر لیتا ہے۔ کلک کی آواز کے ساتھ ایک اور پکچر بن جاتی ہے۔
اس کی کمر میں بازو حائل کر کے زاریان اسے اپنے بے حد نزدیک کرتا ہے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ زاریان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے۔ سوہا آہستگی سے نفی میں سر ہلاتی ہے۔ کچھ نہیں ہوا تو چلو شاباش بتاؤ۔ زاریان اس کی ناک کے ساتھ اپنا ناک سہلاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ نہیں مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو تم مجھے ٹھیک کیوں نہیں لگ رہی؟ زاریان آنکھیں چھوٹی کر کے کہتا ہے۔ بس کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی اس لیے چھت پر آ گئی۔ کیا زیادہ طبیعت خراب ہے؟ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ زاریان پریشانی سے پوچھتا ہے۔ نہیں میں اب ٹھیک ہوں، سوہا مسکرا کر کہتی ہے۔ اسے اچھا لگا تھا زاریان کا اپنے لیے فکر مند ہونا۔ سوہا ذرا سا اوپر ہوتی ہے اور اس کے ناک پر لب رکھتی ہے۔ اس کی حرکت پر زاریان کا وجود جم جاتا ہے، جس کا فائدہ اٹھا کر سوہا اس سے دور ہوتی ہے اور بھاگ جاتی ہے۔ اس کے بھاگنے پر زاریان جوش میں آتا ہے۔ اف میری براؤنی، لگتا ہے طبیعت خرابی سے دماغ پر اثر پڑ گیا۔ مقرب جو ابھی وہیں سوچ رہا تھا کہ اس کے جانے سے شبنم ناراض ہوگی، اس کے خود بلانے پر اسے تھوڑا حوصلہ آیا تھا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا، اسے نہ جانے کیوں ڈر بھی لگ رہا تھا، شاید محبوب سے پہلی ملاقات کی وجہ سے۔ شبنم دروازہ کھول کر تھوڑا پیچھے ہٹتی ہے، مطلب صاف تھا اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ مقرب اس کی طرف دیکھتا ہے تو کھو سا جاتا ہے۔ اپنے چھوٹے پیکٹ کو وہ آج پورے حق سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی محبت آج جائز سے اس کے سامنے تھی، جس کا ذکر وہ اپنے رب سے کیا کرتا تھا۔ شبنم اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتی ہے جس پر وہ ہوش میں آتا ہے۔ مقرب اندر جانے کے بجائے وہیں کھڑے کھڑے ہی اس سے سوال کرتا ہے۔ اس کا سوال شبنم کو عجیب لگتا ہے۔ یک دم شبنم اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے کمرے کے اندر کھینچتی ہے۔ آپ کو خیال نہیں آیا مجھ سے ملنے کا؟ اب میں نے بلایا ہے تو آئے ہیں۔ وہ اندر آنے کے بجائے وہیں کھڑے کھڑے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی کام تھا؟ میں نے تو ناولز میں پڑھا تھا کہ لڑکا اپنی دلہن سے ملنے کے لیے اتنا بے تاب ہوتا ہے، اور ایک میرے دلہے ہیں یار، بس کیا بولوں۔ شبنم دکھ سے نفی میں گردن ہلاتی ہے۔ مقرب کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس نے شبنم کو چھوٹے پیکٹ کا نام بالکل صحیح دیا تھا۔ اس کی حرکت پر مقرب کا دل ڈبل سائیڈ میں دوڑنے لگتا ہے۔ کیا آپ مجھے کس بھی نہیں کریں گے؟ شبنم اپنی آنکھیں مٹکا مٹکا کر کہتی ہے۔ کتنی اوسم ہے یار، خود کس مانگ رہی ہے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کس کروں؟ مقرب اپنی کالی آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں ڈال کر سوال کرتا ہے۔ تو کیا میں نے آپ کو یہاں جھک مارنے کے لیے بلایا ہے؟ شبنم اپنی آنکھیں گھماتی ہے۔ مجھے ہر وہ چیز کرنی ہے جو ناول میں کپل کرتے ہیں۔ شبنم یکدم چیختی ہے۔ کیا ہوا؟ کیا یاد آ گیا؟ مقرب گھبرا کر پوچھتا ہے۔ میں رخصتی کچھ شرطوں پر کروں گی، اگر آپ نے وہ شرطیں پوری نہ کی تو بھول جائیے گا کہ میں آپ کے پاس آؤں گی۔ اچھا تو وہ شرطیں کیا ہیں بتاؤ؟ وہ ابھی نہیں، جب آپ کو پوری کرنی ہوں گی تب بتاؤں گی۔ ابھی تو آپ کس کریں نا، مجھے فیل کرنا ہے جب انسان کس کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اس کی بات پر مقرب مسکراتا ہے اور اس کے ہونٹوں پر جھک جاتا ہے۔ مقرب کی پکڑ سخت نہیں تھی بلکہ وہ نرمی سے اس کے لب چوم رہا تھا۔ نرمی سے اس کے لب چھوڑ کر وہ پیچھے ہٹا۔ تو کیسا فیل ہوا مجھے بتاؤ؟ پہلے آپ بتائیں آپ کو کیسا فیل ہوا؟ اسے جواب دینے کے بجائے شبنم الٹا اس سے سوال کرتی ہے۔ میں نے آج تک جتنی بھی چیزیں کھائی ہیں، مطلب کہ سویٹ چیزیں بھی، پر ان میں سب سے زیادہ ذائقہ میٹھا تمہارے لبوں کا تھا۔ مقرب اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہتا ہے۔ یہ تو مجھے معلوم ہے، کچھ نیا بتائیں۔ شبنم اترا کر کہتی ہے۔ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ، میرا چھوٹا پٹاخہ۔ مقرب اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے۔ اف آپ بھی میرے پاگل شاہ۔ شبنم اس کے گھال کھینچتی ہے۔ اتنے میں دروازہ بجتا ہے اور عناب کی آواز آتی ہے۔ مقرب تمہیں انکل آنٹی بلا رہے ہیں۔ اوکے میں آتا ہوں۔ مقرب وہیں سے اونچی آواز میں کہتا ہے۔ ٹھیک ہے پھر ملاقات ہوگی، اپنا دھیان رکھنا۔ مقرب اس کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھ کر کہتا ہے۔ میرے پاگل شاہ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ شبنم اس کے پاؤں پر چڑھ کر اوپر ہوتی ہے اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتی ہے۔ مقرب اس کی کمر میں بازو ڈال کر اپنے ساتھ لگاتا ہے۔ میرا چھوٹا پیکٹ، چلو ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں، یہ نہ ہو سب دروازہ توڑ کر گھس آئیں۔ مقرب ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ جی جی جائیں آپ۔ اس کی بات پر شبنم بھی ہنس کر کہتی ہے۔ جی اللہ حافظ، جلد ملاقات ہوگی۔ مقرب اور اس کے گھر والے اپنے گھر روانہ ہو جاتے ہیں۔
سوہا، افرا اور ازن بھی ساتھ نکل آتے ہیں۔ زاریان بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر چلا جاتا ہے۔ تھوڑے تھوڑے کر کے سب ہی اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ عناب بھی تھک ہار کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔